बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम व मुहतशम हाज़रीन कराम, इससे पहले कि मैं अपनी चंद मारूज़ात की तरफ बढ़ूँ, आज का जो मौजू रखा गया है कि इस्लाह मुआशरा में नौजवान नस्ल का किरदार और ठट्ठा गुराया में आपके पास आने के गर्ज़ व गायत बयां करूं, मैं ऑब्लिगेटरी समझता हूं कि अपने मेज़बान चौधरी एजाज़ गुराया और उनके वालिद मोहतरम चौधरी बूटा गुराया साहब का शुक्रिया अदा करूं और इनके साथ हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर दहशतगर्दी कोड गुजरांवाला, आपके एरिया के SHO साहब उमरवाला साहब, साबर साहब और जो हमारे साथ उस इलाका से दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले कि मैं डायरेक्ट इस मौजू की तरफ बढ़ूँ, एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये 2012 की बात है। मेरी जॉब होने से पहले गुजरांवाला कचहरी में वकालत करता था। ये तकरीबन कोई 3-4 बजे का वक्त होगा। अदालतों में अपना काम निपटाने के बाद अगले दिन की केस फाइल्स तैयार कर रहे थे। मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था तो एक शख्स कमरे के अंदर दाखिल हुआ और मुझे यूं लगा कि जैसे उसका जो एक उज़्व है, बाजू जो है वो ख़राब है। क्योंकि मैं मसरूफ़ था, जब वो आया तो उसने अभी अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं बोला, तो मैंने अपनी जेब से 50 रुपये निकाले और उसे अपनी फ़ाइल में ही मसरूफ़ रहते हुए उसको पकड़ा दिए। अच्छा, हैरान कुन बात यह थी कि मैं जब उसने उन 50 रुपये को ना पकड़ा तो फिर मैंने सर उठाया और देखा। शायद इसके पीछे एक वजह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके मुतल्लिक़ लोगों का मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन इस हदीस को पढ़ने के बाद मेरा एक नुक्ता नज़र है। आपने फरमाया कि अगर एक मंगता आपके सामने घोड़े पर भी सवार होकर आ जाए तो आप उसकी भी मदद करें। और इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन ये कहते हैं, ये इसलिए कहा गया कि तुम्हारे जहन में ये गुमान आए कि ये बंदा मुस्तहिक है या नहीं। अगर तुम्हारे जहन में ये गुमान आ गया तो कल को खालिक तुम्हारे इस्तेहकाक के मुताबिक तुम्हें ना देना शुरू कर दे। अच्छा, अभी मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मैंने यकीनी तौर पे ये समझा था कि ये मांगता है और मांगने वाला है। तो उसने मुझे कहा कि ये मेरा बाजू जो है, ये मेरे जिस्म का उस जो है वो मुअत्तल है। अच्छा, मैंने फिर ये समझा कि ये मांगना ही चाहता है, तो मैंने फिर आगे 50 रुपये किए तो उसने 50 रुपये फिर ना पकड़े। फिर मुझे बताना उसने शुरू कर दिया कि ये जो बाजू है, ये बाजू मेरा काम नहीं करता, ये बाजू मेरा वजन नहीं उठाता। मैंने फिर 50 रुपये देने की कोशिश की कि फाइनली इसने कहना तो यही है कि मुझे कुछ दें। अच्छा, फिर उसने ये कहा कि ये जो बाजू है ये सारे जिस्म की खुराक लेता है, खून इसको सप्लाई मेरा जिस्म सारा करता है, लेकिन जब इस जिस्म को इस बाजू की ज़रूरत पड़ती है तो ये इस जिस्म की मदद नहीं करता। मैंने जब उसने ये बातें करनी शुरू की, आई वॉज स्टन्ड
آئی گوٹ اٹینٹیو کہ یہ کوئی بات اہم کرنے جا رہا ہے. مزید اس نے کہا کہ یہ جو بازو ہے یہ خوراک تو لیتا ہے, جسم پر جو کپڑے ہیں ان میں سے کپڑے بھی لیتا ہے, اور جسم پر جو بھی چیز میں استعمال کرتا ہوں اس میں سے یہ حصہ لیتا ہے, لیکن اس کے اگینسٹ کچھ نہیں دیتا. یہ میرے جسم پر بوجھ ہے. یہ باتیں وہ کرنے والا کرتا جا رہا ہے, تو میں نے 50 روپے پھر آگے کیے. جب میں نے اس دفعہ 50 روپے آگے کیے تو ایک جملہ کہہ کے وہ بندہ وہاں سے غائب ہو گیا. اس نے کہا تو نے مجھے کیا 50 روپے دینے ہیں, تم تو خود ہی عضو معطل ہو. یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے ڈس اپیئر ہو گیا. آپ بلیو کریں, یہ 2012 کی بات ہے. یہ اس شخص کا جملہ آج تک مجھے ہانٹ کرتا رہتا ہے, اور یہ بات سوچنے پر مجبور کرتا رہتا ہے کہ جس طرح اس شخص کا یہ بازو ایک عضو معطل تھا اور اس کے جسم پر بوجھ تھا, کہیں میں اس معاشرے کا عضو معطل تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس معاشرے جس میں میں نے جنم لیا, اس نے مجھے تعلیم دی, اس نے مجھے تربیت دی, اس نے مجھے پالا, اور اس معاشرے نے مجھے عزت اور اکرام دیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ جب یہ معاشرہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے تو میں اس کو واپس دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں؟ دراصل ٹھٹھا گھرایا میں پہنچنے کا جو باعث بنا وہ اس شخص کا یہ جملہ تھا. اور باب العلم ریڈرز کلب کی تخلیق اس شخص کے اس جملے کو عملی تشکیل دینا تھا. اور اگر مختصر باب العلم ریڈرز کلب کا اگر آپ مجھ سے تعارف مانگیں کہ آپ اتنی دور سے یہاں پہ آئے ہیں اور باب العلم ریڈرز کلب آپ بولتے جا رہے ہو, باب العلم ریڈرز کلب اس معاشرے میں کرنا کیا چاہتا ہے, تو اگر ون لائنر آپ مجھے کہیں تو میں یوں کہوں گا کہ اس معاشرے کے نوجوان جو عضو معطل بن چکے ہیں ان کو عضو کاربر میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. وہ نوجوان جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کے اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھانا تھا, وہ نوجوان نسل جس نے اس معاشرے کا بوجھ اٹھانا تھا, وہ نوجوان نسل کہ جس نے دختکارے ہوں کو سینے سے لگانا تھا, وہ نوجوان نسل جنہوں نے آگے بڑھنا تھا, جنہوں نے ستاروں پر اپنی کمندیں ڈالتی تھی, لیکن میں ان کو جب دیکھتا ہوں کہ وہ نشے میں لت پت اس معاشرے کا عضو معطل اور اس معاشرے پر بوجھ بنے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں. باب العلم ریڈرز کلب ایسے موضوعات لے کر گھر گھر میں آ کر دروازوں پر دستک اس لیے دے رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ خالق یہ اعلان کر رہا ہے کہ جس کا میں خالق ہوں, جس کو میں نے تخلیق کیا ہے وہ میرا شاہکار ہے. اب اگر اس کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا کہ یہ انکیپیسیٹیٹڈ ہے, یہ کہے گا کہ یہ نکما ہے, یہ کہے گا کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا, یہ کہے گا کہ یہ ذہنی طور پر معذور ہے, تم خالق کے شاہکار کی طرف تنقید کر رہے ہو. آپ کے پاس آنے کا مقصد خالق کا شاہکار جو نشہ کی حالت میں لتھڑا پڑا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا ہمسایہ اس کے پاس سے گزر جاتا ہے, اس کے ضمیر کو معاشرے کے ضمیر کو اور اپنے ضمیر کو یہاں پر اکٹھے ہو کر جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ آئیں مل کر اس نوجوان نسل کو جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ہے 64%,
آئیں اس کو جو ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں ہیڈ آن انڈلج ہیں ان کو واپس لائیں اور ان کو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں ان کو لگائیں. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیہ کریمہ کو گھر میں جا کر ضرور پڑھیے گا. سورہ حشر کی 19 نمبر آیت ہے، اور غور، تفکر، تدبر اور تعقل کیجئے گا. چند لمحے بیٹھ کر اس پر تھوڑا غور و فکر کیجئے گا. رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں جیسے مت ہو جائیے جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے پھر ان کو ان سے بلا دیا. یہی لوگ فاسقین اور فاجرین ہیں. مالک یہ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے. اگر تمہارا تعلق خالق کائنات یہ فرما رہا ہے کہ اگر مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے ٹوٹ گیا تو مخلوق کو سزا یہ دوں گا کہ ان کو اپنے مقصد عزیز سے غافل کر دوں گا. اس غافل کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی جسمانی نمود و نمائش اور جسمانی نشو و نما سے غافل رہتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ اپنے کپڑوں کا خیال بھی کرتے ہیں، آپ اپنی روزی کا خیال بھی کرتے ہیں، آپ اپنی سوشل سٹیٹس کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن آپ کو غافل اس بات سے کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ بلا دیا جاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر آنے کا آپ کا مقصد کیا تھا. تو باب العلم ریڈرز کلب کا اگر آپ دوسرا مقصد مجھ سے پوچھیں تو نوجوان نسل کے ذہنوں کی کھڑکیاں کھولنا ہے اور ایک ریمائنڈر دینا ہے کہ یس، آپ کی تخلیق کا مقصد رب ذوالجلال نے یہ بیان فرمایا ہے. اب آپ کے ذہنوں میں ضرور ایک سوال جنم لے رہا ہوگا کہ آپ یہ باتیں تو بیان کر رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل آپ کے پاس ہے، اس کا حل میرے پاس ہے. آپ اس چیز پہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہم بطور فرد اس معاشرے میں جینا چاہتے ہیں، بطور معاشرہ نہیں جینا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا آگے نکلے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس گاؤں کا بیٹا آگے نکلے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہو، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ گاؤں کی کامن گراؤنڈ ہو. یہ میں گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، مجھے ان ساری چیزوں کا مکمل ادراک ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا پانی کی نکاسی ہو، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر ایک کامن پول ہو جہاں پر سب کا پانی جائے. بلکہ اگر اجازت دیں تو ہر گاؤں میں ہمارے دیکھتے دیکھتے باقاعدہ پانی کی نکاسی کا انتظام ہوا کرتا تھا. یہاں پر گاؤں کا چودھری اسے مانا جاتا ہے جو گاؤں کے چھپڑ پر قبضہ کرتا ہے. اشفاق احمد کی ایک بات مجھے بڑی یاد آتی ہے. ان نے کہا کہ جس ملک کے گراؤنڈ خالی ہوں گے ان کے ہسپتال بھرے ہوں گے، جن کے گراؤنڈ بھرے ہوں گے ان کے ہسپتال خالی ہوں گے. اور اگر میں مبالغہ رائی سے کام نہ لوں، اب گاؤں کے اندر کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے. یہ جو ہم نے موضوع رکھا کہ معاشرے کے اندر نوجوان نسل کا کردار، اس کے پہلی جو بات ہم لوگوں سے تقاضا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک سوشل اینیمل، ایک معاشرتی حیوان کے طور پر جینا سیکھیں. ہم یہ چاہتے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس چیز پہ اتفاق کریں گے کہ جو افورڈ کر سکتا ہے، آپ کو اگر ڈسکا شہر لگتا ہے یا سیالکوٹ لگتا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو وہاں تعلیم دلوائے گا. اور جب آپ پوچھیں گے کہ آپ بچے وہاں پہ کیوں لے کے گئے تو جواب کیا آئے گا؟ گاؤں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے.
اور اس جملے کے اندر ایک چھپا ہوا جملہ پتا کیا ہے؟ کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو اس گند سے نکال لیا لیکن گاؤں کے سارے بیٹوں کو وہاں پہ ہی رہنے دیا ہے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے۔ ضمیر کو جھنجھوڑنا ہمیں ہر ایک کو چاہیے۔ باب العلم ریڈرز کا تیسرا کام کیا کرنا چاہتا ہے؟ تیسرا کام ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ فطرت کے اصول ہیں، اگر ان کے خلاف آپ جائیں گے تو تباہی اور بربادی ہوگی۔ یہ فطرت کے ویسے اصول کے ویسے ہی خلاف ہے کہ سارے لوگ شہروں میں چلے جائیں، ایسا انسانی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ اور دوسری مجبوری بھی ہے کہ کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، دوسرے افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے پھر ایک ہی حل ہے کہ اس گاؤں کے ماحول کو بہتر کیا جائے، اس گاؤں کے ماحول کو سنوارا جائے۔ یہ بات تاریخ کی روشنی میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ مورخین اس بات میں متفق ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی عظیم انسان ہیں وہ ہمیشہ جھونپڑیوں سے نکلے ہیں۔ دنیا کا کوئی عظیم انسان اٹھا کے دیکھ لیں، وہ چاندی کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ اب انسانیت کے محسن اور انسانیت لفظ کو جس سے معنی ملے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی شخصیت کو اور اسوہ کو سامنے رکھ لیں۔ انسانیت کی تعمیر کرنے کے لیے آئے ہیں، وسائل موجود نہیں تھے۔ علماء کرام اور جو پڑھے لکھے احباب یہاں پہ موجود ہیں اس چیز پہ اتفاق کریں گے کہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں مسلمانوں کے پاس وسائل جو تھے کفار سے کم تھے، لیکن ایک چیز تھی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پر فوکس کیا، وہ کیا تھا؟ جس کو آج ماڈرن ٹرمز میں ہیومن ریسورس کہا جاتا ہے۔ آپ نے انسانوں پہ محنت کی۔ باب العلم ریڈرز کلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بلڈنگز پر نہیں، عمارتوں پر نہیں، شوقوں پر نہیں، انسانوں کو احترام دینا چاہتا ہے اور انسانیت پر فوکس کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس میں ساری جو میں نے باتیں کر رہا ہوں، مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے کے اندر جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ ایک گاؤں کی مثال پوری دنیا کے اندر دی جاتی ہے۔ خوشاب کے اندر ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے پیلو وینس۔ آپ گوگل کریں گے نیٹ پہ تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ جب ہم ٹریننگ پہ گئے تو وہاں پہ خوشاب کا ایک لڑکا آیا، انسپیکٹر لیگل تھا ہمارے ساتھ، اور ایک ڈی ایس پی صاحب ہمیں جو لیکچر دینے کے لیے آئے تو ان نے جب تعارف کیا تو اس لڑکے کی جب بات آئی تو ان نے کہا کہ آپ اگر مجھے استاد مانتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ اس کے احترام میں ساری کلاس کھڑی ہو جائے۔ اس سے پہلے ہمیں پیلو وینس کا نہیں پتا تھا، کم سے کم مجھے نہیں معلوم تھا۔ ایک کیوریاسٹی پیدا ہوئی کہ اس کے احترام میں کیوں کھڑا کیا گیا ہے۔ پھر اس ڈی ایس پی صاحب نے اس نے کہا کہ میرا اس پیلو وینس کے ایریا میں پوسٹنگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ جب میری پوسٹنگ ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ فلاں جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو میں نے پتا کیا کہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے۔ پروٹیسٹ کی وجہ یہ تھی کہ پیلو وینس کے لوگوں کے لیے علیحدہ کوٹا رکھا جائے اور پورے ڈسٹرکٹ خوشاب کے لیے علیحدہ کوٹا رکھا جائے۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ پیلو وینس کے لوگ جو ہیں جب اوپن میرٹ پہ آتے ہیں تو ساری سیٹیں پیلو وینس والے لے جاتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے مزید اس کو انکوائر کرنے کی کوشش کی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کہتا ہے وہاں کے ایک بابے نے مجھے بتایا کہ 1985 کے اندر وہاں کے ایم این اے صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سڑک بنوا دیتے ہیں، آپ مجھے ووٹ دیں۔ تو اس وقت کے بزرگوں نے یہ کہا کہ ہمیں سڑک نہ بنا کے دیں، آپ ہمیں ہائی اسکول بنا دیں۔
1985 کے اندر پیلو وینس نے سڑک کو ٹھکرا دیا اور سکول کو اہمیت دی. پھر لائٹ لے کر آئے. کمال کا جملہ انہوں نے بولا. وہاں کے بزرگوں نے اس لائٹ کو بھی ٹھکرا دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا یہاں پہ ہائر سیکنڈری اسکول بنا دیں. اگر ہم سوچیں تو ہم کہیں گے ہمیں لائٹ چاہیے. تو وہاں کے بزرگوں نے یہ جواب کہہ دیا کہ ہم اپنے چراغ بنانا چاہتے ہیں. جب وہ چراغ بنیں گے تو ہمیں ان چراغوں کی ضرورت نہیں, وہ خود بخود آ جائیں گے. ابھی پیلو وینس کے پھر میں نے پتا کیا 6 ڈپٹی سیکرٹری ہیں ایک گاؤں کے پیلو وینس کے, 18 سول ججز اور بیچ میں ایڈیشنل سیشن ججز ہیں. اور جو خوشاب ڈسٹرکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو کلیریکل سٹاف ہے اور نیچے سٹینوس وغیرہ 60% لوگ اگر پروپورشنیٹلی پرسنٹیج نکالی جائے تو 60% لوگ پیلو وینس کے ہیں. یہ جو بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے آنے والی نسل کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اپنے نوجوان کو بچانا ہے یا اس معاشرے کے نوجوان کو بچانا ہے. دیکھیں اگر کہیں پہ کوئی لائٹ جل رہی ہے, بے شک کسی نے اپنے لیے جلائی ہے, لیکن اس روشنی سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنا ماحول کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا فائدہ آپ کی اولاد کو بھی ہوگا اور دوسروں کی اولاد کو بھی ہوگا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد سے معاشرہ تشکیل دیا تھا. انڈیویجول لیول پہ لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وعید کیا ہے جو انڈیویجول ہیں. ایک حدیث پاک ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث قدسی ہے, فرمایا کہ فلاں گاؤں کو تباہ و برباد کر دو. فرشتے نے عرض کی کہ مولا کریم اس کے اندر تو تمہارے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو تہجد گزار ہیں, جو شب و روز تیری تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں. فرمایا کہ جب معاشرہ میرے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کر رہا تھا ان کو غصہ ہی نہیں آیا. یہ جس کو ہم شریعت کہتے ہیں یہ ایک ضابطہ ہے جو معاشرے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے, اور فرد اس معاشرے کا حصہ ہے. یہ وہ درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اس کے لیے اب ہم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی ہم یہ کر رہے ہیں, ایک اور یہ بھی آپ کے گاؤں میں بھی ایسی بات موجود ہوگی, یہ جو جہاں پہ دوست بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی یہ موجود ہوگی. ہم نے جب 2010 کے اندر یہ کام شروع کیا باب العلم ریڈرز کلب کے حوالے سے, اپنے گھر کے ساتھ ایک درزی کی دکان میں ہم نے کچھ کتابیں رکھیں اور لوگوں کو وہاں پہ بلانا شروع کر دیا کہ آپ ان کتابوں سے استفادہ کریں اور یہ سارا کچھ. میں گزارش یہ کر رہا تھا, ایک بڑی عجیب و غریب بات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. وہ یہ تھا کہ یہ سیلف پروجیکشن کے لیے یہ لوگوں کو اس طرح اکٹھا کرتے ہیں اور شو کو اور معاشرے کے اندر پاپولرائز ہونے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں, اور بڑی سٹف ریزسٹنس معاشرے کی طرف ہمیں آئی, لیکن ہم نے اس کام کو جاری رکھا. اور اتفاق یہ ہوا ہم جب یہ ساری کمپین کرتے تھے تو ہم ایک بات بڑی ریپیٹڈلی کہتے تھے کہ یار جن چیزوں کے آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ جو چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں اگر آپ یہ کریں تو وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اتفاق یہ ہوا کہ جب میری جاب ہو گئی اور اس کے بعد وہی جو بہت زیادہ ریزسٹنس کریٹ کر رہے تھے ان میں سے 2 لوگ آئے, پولیس میں کانسٹیبل کی بھرتیاں آئیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ میرا بیٹا اور بھتیجا بھرتی کروا دیں, پیسے جنہیں آنکھوں کے مل جان گے.
میں نے ان کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب ہم آپ کو یہ کہہ رہے تھے آپ تو کانسٹیبل کے لیے آ رہے ہو اور وہ بھی بھیک مانگنے آ رہے ہو اور پیسے دے کر لینا چاہتے ہو، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو لائبریری ہم بنا رہے ہیں اس لائبریری کے حوالے سے ہم ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ یہاں پر تمام کتابیں موجود ہوں گی، پبلک سروس کمیشن کا سلیبس ہوگا، CSS کا سلیبس ہوگا، آپ کو ٹیچرز پرووائڈ کریں گے، صرف اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں اور آپ کے بچے کانسٹیبل نہیں بلکہ آپ کے گاؤں کا سہارا بنیں گے۔ اور باب العلم ریڈرز کلب کے الحمدللہ اسی فورم سے ASI سب انسپیکٹر، AD فشریز، AD لوکل گورنمنٹ، اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کمپٹیشن کا ایگزام دے کے آگے نکل آئے۔ یہ سارے گاؤں کے لوگوں کی موسٹلی کی، میں گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، میں اس کو شامل کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں، یہ ہماری مینٹیلٹی ہے۔ ہم آج بھی 10 لاکھ کے ذریعے کانسٹیبل پٹواری بھرتی کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس سے پورے گاؤں کے لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں وہاں پر 25,000 لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میری یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی دلیل آپ کو زیادہ دور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اپنے گاؤں کے سکول کی جا کے حالت صرف دیکھ لینا، میری بات کی آپ کو دلیل مل جائے گی اور اس کا ثبوت مل جائے گا۔ تو آئیں مل کر اس معاشرے کی تعمیر کے لیے کچھ کردار ادا کریں، اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بات تاریخ اس پہ شاہد ہے۔ آپ یہاں پہ 20 لوگوں کو اٹھا لیں، آپ کے پردادا اور لکڑ دادا کا نام نہیں یاد ہوگا، یہ ہم کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ 20 لوگ اٹھا لیں، زیادہ سے زیادہ پردادا تک نام یاد ہوگا، لکڑ دادا کا آگے نام یاد نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شو کو بھی چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں جانے، ہمارا نام زندہ رہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پاکستان کا ابھی عمران خان سے پہلے، زرداری سے پہلے جو پرائم منسٹر، یہاں سے 3-4 کا کہہ دیں آپ کو کوئی لوگ نام نہیں بتا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ذات کے لیے جیتے ہیں ان کے نام زندہ نہیں رہتے، جو لوگ افراد اور معاشرے کے لیے جیتے ہیں ان کے نام زندہ رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر میں عبدالستار ایدھی کا نام لوں، ایسے ہی گھر میں، یہ میری بیٹی ابھی سکول نہیں جاتی، کوئی 3.5-4 سال کی ہے، میں نے ایسے ہی اس سے پوچھا آپ جانتے ہو بیٹا عبدالستار ایدھی کون ہے؟ آپ بلیو کریں کہ اس نے مجھے عبدالستار ایدھی کا بتا دیا، اور آپ میں سے 80% لوگ عبدالستار ایدھی کا نام جانتے ہیں۔ اور عبدالستار ایدھی جس کی ساری زندگی چپل جوتا رہا اور اس کے کپڑوں پر پیوند رہے اور چوکوں اور چراہوں پر کھڑے ہوتے ہوئے صرف یہ کہتا رہا کہ اس معاشرے کی تعمیر کے لیے میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ فوت ہوئے ان کو کتنی توپوں کی سلامی دی گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ عبدالستار ایدھی کا ڈے منایا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی اسے ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اور آپ کا پرائم منسٹر UN کے فورم پہ جا کے یہ بات کہتا ہے کہ ویلفیئر کا پرائیویٹ جو اگر کوئی پروجیکٹ ہے تو وہ میرے ملک میں ہے اور وہ عبدالستار ایدھی کا ہے۔ اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ عبدالستار ایدھی کو اردو بھی نہیں بولنی آتی تھی، وہ گجراتی بولتا تھا، اور ایک جماعت بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، نہ اس کے پاس پیسے تھے نہ اس کے پاس علم تھا۔ ایک بات تھی، وہ یہ تھا جذبہ سینے میں لیے پھرتا تھا کہ اس معاشرے کی میں نے تعمیر کرنی ہے۔ مالک عقل والوں سے کام نہیں لیتا، یہ یاد رکھیے گا، مالک درد دل والوں سے کام لیتا ہے۔ آئیں مل کر، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ باب العلم ریڈرز کلب کا بھی حصہ بنے، اور ہم کسی کو بھی نہیں کہتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اچھی سی ایک کمرے میں کوئی لائبریری بنائیں، وہاں پہ یہ جو چوکوں چراہوں میں تاش کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، دوسرے معاملات کرتے ہیں، نشے جا کے کھیلتے ہیں، پب گیم کھیلتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھا سا کمرہ ہو،
وہاں پہ بیٹھ کے کلین شین بچا ہو، کتابیں پڑھی ہوں، اخبار آتی ہو، مجلے آتے ہوں، شمارے آتے ہوں، وہاں پہ بیٹھ کر جب وہ پڑھیں گے تو ان کے ذہن سے جو نکلے گا وہ علم ہی نکلے گا۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گاؤں کے اندر یہ صرف کام کر لیں۔ یہ تو تھا ود ریفرنس ٹو دی باب العلم ریڈرز کلب یا باب العلم لائبریری کے حوالے سے۔ آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئی ہو کہ ہم نے ایس ایچ او صاحب کے، کیونکہ پروٹوکول کو ہم نے انجوائے کرنا تھا، ہم ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ ایس ایچ او صاحب کو ہم نے پتہ کیوں بلایا ہے؟ ابھی آپ نے نا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، گوگل کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ہارورڈ اسکول آف لا، امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا جو لا کا کالج ہے، قانون کا کالج ہے، اس کے فرنٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے اپنی گوگل پہ سرچ کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے وہاں پہ پتہ کیا لکھا ہے؟ سورہ النساء کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے کہ اے ایمان والو اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر کہیں پہ کسی کا رائٹ سلب ہوتا ہے یا کہیں پہ کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو شہادت دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بھلے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، بھلے وہ تمہارے باپ کے خلاف ہو، بھلے وہ تمہارے بہن بھائی کے خلاف ہو۔ کیوں؟ بھلے وہ غریب کے خلاف ہو، بھلے وہ امیر کے خلاف ہو، اس لیے کہ تم بلا نہیں کسی کا کر سکتے، بلا تم سے زیادہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ایک اور تلخ حقیقت اس حوالے سے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اگر کسی گاؤں کے اندر کوئی قتل ہوتا ہے نا، چند قتلوں کے علاوہ، وہ ایک دن کے اندر نہیں ہوتا۔ It takes days, months, years. زمانہ کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے کوئی آپ کی دشمنی چل رہی ہوتی ہے، آپ کا کرودھ چل رہا ہوتا ہے، آپ کا حسد چل رہا ہوتا ہے، آگے دوڑنے کی ایک کھینچا تانی چل رہی ہوتی ہے، شریکہ چل رہا ہوتا ہے، پراپرٹی کا ڈسپیوٹ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ سارے گاؤں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ معاشرہ نے صرف اسلام، نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، زکوٰۃ کو بھی ہم نہیں سمجھتے اسلام۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ہم سمجھتے ہوں تو ہم ضرور زکوٰۃ دیں۔ اسلام کا یہ تقاضا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ کفر پر تو نظام چل سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم پر نہیں چل سکتا۔ ہم گاؤں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ قانون کے اندر ایک رول دیا گیا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو آپ متعلقہ اداروں کو بتائیں کہ جناب یہ کام ہونے جا رہا ہے، یہ کسی وقت بھی کوئی لاوا پھٹ سکتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں نہیں پتا کہ کتنے لوگ نشہ کر رہے ہیں، آپ کے لوگ کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ نشہ یہاں پہ بیچ رہے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، وہ سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اپنے گاؤں سے زیادہ شہر میں رہتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے، اور گاہے بگاہے ہم اس کی بےخونی کے لیے جب کام کرتے ہیں تو اس کے جو نتائج ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں وہ ایک علیحدہ سیپریٹ ایشو ہے، لیکن ہم سب کو پتا ہوتا ہے۔ لیکن ہم آنکھیں بند کیوں کرتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ رہی ہے تو یہ سلگتا رہے؟ یہ نہیں معلوم کہ یہ سلگتی سلگتی تمہارے گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ پروگرام یہ بلانے کے لیے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم پولیس کے متعلق جو چیزیں سمجھتے ہیں وہ پولیس وہ نہیں رہی۔ ہم صرف پولیس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ہم معاشرے کو اپنے طور پہ مورد الزام نہیں ٹھہراتے۔ آج تک بتا دیں، ایس ایس صاحب اس بات کی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ کبھی ان کو گاؤں سے پتا ہو کہ یہاں پہ ایک نشہ بندہ بیچتا ہے؟ پولیس والے بیچاروں کو
رپورٹر پارٹی اپنے ریسورسز سے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی جرم ہو رہا ہے. کیا محلے والوں کو نہیں پتا یہاں جوئے کا اڈا چل رہا ہے؟ کیا نہیں پتا کہ یہاں پہ پروسٹیٹیوٹ ہاؤس چل رہا ہے؟ آئیں مل کر اس بات سے اقتدام کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں معاشرے کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لیں اور عضو معطل نہیں، اس معاشرے کا عضو کارگر بن کر زندگی گزاریں. تھینک یو سو مچ.